ख्वाब से बेदार होकर नुसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की लायानी ज़िंदगी पर सख्त तासुफ़ हुआ और उसने तलाफ़ी माफ़ात का अहद करके फ़हमीदा अपनी बीबी से माजराए ख्वाब बयान किया और इस्लाह ख़ानदान के लिए उसको अपना मददगार बनाया। बाप ने जो अपनी राम कहानी सुनाई, बेटे पर इस तरह की हैबत छाई कि चौंक पड़ा। जागा तो फिर वही दालान था और वही तीमारदारों का सामान। बीबी पास बैठी हुई आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रही थी। मियाँ की आंख खुली हुई देख उसकी जान में भी जान आई, वरना जिस घड़ी से मियाँ ने जी बुरा किया था, सहमों के मारे काटो तो बदन में लहू नहीं था। नुसूह 8 बजे डॉक्टर की दवा पीकर जो पड़ा था तो उस वक्त का सोया सोया अब कहीं 2 बजे जाकर होशियार हुआ। चूंकि डॉक्टर कह गया था कि नींद अगर आ गई तो जानना कि बीमार बच गया। उसके सो जाने से सबको तसल्ली सी हो गई थी, मगर जब ज्यादा देर हुई तो औरतें फिर घबराने लगीं कि नहीं मालूम कमबख्त डॉक्टर कैसी दवा पिला गया है कि दोपहर पड़े पड़े गुजर गए, करवट तक नहीं बदली। खुदा जाने अंदर से जी कैसा है और दिल पर ऐसी क्या आन बनी है, क्यों कर होश आएगा, देखिए क्या होता है। नुसूह बेदार हुआ तो बीबी ने पूछा, कैसी तबीयत है? अच्छे सोए के घर में रोना पीटना हुआ किया और तुमको खबर नहीं। बोलो, बात करो कि ऊपर वालों को तसल्ली हो। किसी बच्चे के मुंह में दाना तक गया हो तो हराम, छोटे बड़े सब कल का खाए हुए हैं। रोते रोते लड़कियों की आंखें सूज गई हैं, लड़के हैं कि मुस्तर और परेशान फिरते हैं। बीबी ने हर चंद दिलजुई की बातें की, मगर नुसूह को ख्वाब का सारा माजरा पेश नज़र था। मुतलक जवाब ना दिया। बीबी समझी कि बीमारी की वजह से बोलने को जीना चाहता होगा, मगर वो खदशा सबके दिल से दफा हो गया। मुबारक सलामत होने लगी और घर भर ने बेरमज़ान की ईद मनाई। गो देर हो गई थी मगर लोग भूखे थे। बाजार से हलवा पूरी मंगवा कर सब ने थोड़ा बहुत खाया पिया। खाने ही में किसी ने ये बात भी छेड़ी कि मरीज का गुस्ले सेहत हो तो एक रत जगह बड़ी धूम से किया जाए और अच्छे होने की शादी करें। ये लोग तो शादी और रत जगह के इरादे कर रहे थे और नुसूह अपने ख्वाब के तसव्वुर में गलता पेचा था। उसका दिल मान गया था कि ये ख्वाब मेरे वहमो ख्याल का बनाया हुआ तो हरगिज नहीं है। हो न हो एक अम्र मिन जानिबुल्लाह है। ख्वाब क्या है? रोयाए सादिका और इल्हाम इलाही है। बाप का इजहार उसने ऐसी तवज्जो से सुना था कि हर्फ बहर्फ नो के ज़बां याद था। जितने इल्ज़ाम बाप पर लगाए गए थे गौर करता था तो सब अपने में पाता था, बल्कि बाप की हालत से अपनी हालत को मुकाबला करता था तो कुछ निस्बत न थी। उन मरहूम का ये हाल था कि नमाज रोज़े के पाबंद, औरादो वज़ाइफ के मुक़य्यद, मामले के साफ, व्यापार के खरे, लोगों के देखने में मोहतात, परहेजगार, मुत्तकी, दीनदार, और यहाँ नमाज भी थी तो गंडेदार। ईदें तो ज़रूर, इस वास्ते कि ईद से बढ़कर मुसलमानों का कोई त्योहार नहीं, उससे भारी कोई मेला नहीं। बरस रोज में यही 2 दिन तो साजो सामान की नुमाइश के होते हैं। कोई अपने नए शानदार कपड़ों में अकड़ रहा है, कोई घोड़े को छेड़ छेड़ कर कुदाता हुआ कसदन लोगों की भीड़ को चीरता फाड़ता चला जा रहा है, कोई नौकरों की हटो बढ़ो सुनकर फूला हुआ है, कोई किराए या मांगे के तांगे पर सवार गाड़ी बांध से कहता है, चौधरी कैसा सड़ियल तांगा बना रखा है, गद्दा है तो मैला, पोशिश है तो फटी हुई, न बैलों के गले में घुंघरू न पहियों में झांझ। खैर अब नमाज का वक्त करीब है, इतना तो कर कि वो आगे जो यक्का जा रहा है उसके बराबर लगाए चल। मर्द आदमी, तुझको इनाम लेने का भी सलीका नहीं। रहा जुमा, अगर कपड़े खूब साफ हुए और धूप भी ऐसी सख्त न हुई, दिन अब्रोबाद से पाक हुआ, दोस्त आशनाओं से मिलने को जी चाहा तो गए, वरना मोहल्ले ही की मस्जिद में टरखा ली या दिल में तावील कर ली कि शरायत जुमा में इख्तिलाफ है। पंज वक्ती को तो कभी फ़र्ज व वाजिब क्या मुस्तहब भी नहीं समझा। सुबह और ज़ुहर और इशा तो उम्र भर पढ़ी ही नहीं, क्योंकि ऐन सोने के वक्त थे। रही असर सो हवा खोरी और सैर बाजार, खरीदो फरोख्त, दोस्त आशनाओं की मुलाकात, दुनिया भर की ज़रूरतों को बालाए ताक रखते तो एक नमाज पढ़ते। मगरिब के वास्ते तो उज़्र ज़ाहिर था, वक्त की तंगी। जब तक फिर कर घर आए हमरत शफ़क़ ज़ाइल हो जाती थी। ये तो इस इबादत का हाल था जिसको सवाब बेज़हमत और अजर बेतकान कहना चाहिए,
اور جس عبادت میں ذرا سی تکلیف بھی تھی جیسے روزہ یا زکوٰۃ، حد الوسع کوئی نہ کوئی حیلہ شرعی اس سے معاف رہنے کا سوچ لیا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ آیا اور روزوں کے ڈر کے مارے ایک عجب طرح کا سہم چڑھا۔ سب سے آسان نسخہ یہ کہ کسی طبیب کے یہاں آنا جانا شروع کیا۔ انہوں نے چند روزہ زندگی کے واسطے وہ بکھیڑے کھڑے کر رکھے ہیں کہ روئے زمین پر ان کے نزدیک کوئی تندرست ہی نہیں۔ یوں ملنے ملاقات کرنے جاؤ تو پان کی عوض نسخہ حوالے کر دیتے ہیں، اور جہاں ایک دفعہ دوا پی اور روگ لگا، رمضان کے آتے آتے تو طبیعت خاصی محتاج مسہل ہو گئی اور حکیم صاحب کی بدولت روزوں سے بچ گئے۔ زکوٰۃ کا ٹال دینا تو کچھ بڑی بات نہ تھی، نصاب پر حول کامل کیوں نہ گزرنے دیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے۔ جب دیکھا کہ برس پورا ہونے آیا، بی بی کے نام ہبہ کر دیا۔ جب بی بی پر وجوب زکوٰۃ کا وقت آیا، پھر اپنے نام ہبہ کرا لیا اور ٹھٹیرا بدلائی کر کے حکم خدا کو بالا بتایا۔ مال کو ایسے پیرائے میں رکھا کہ زکوٰۃ سے بری رہے۔ خاصی طرح دکانیں مول لیں، مکان بنوائے، ان میں کرایہ دار بسائے کہ مال نامی آپ نامی زکوٰۃ نہ دارد۔ غرض جہاں تک نسو احتساب کرتا تھا، اپنے تئیں دین سے بے بہرا، ایمان سے بے نصیب، نجات سے دور، ہلاکت و تباہی سے قریب پاتا تھا۔ جس عمل نیک پر نظر کرتا، یا تو سرے سے اس کے اعمال نامے میں تھا ہی نہیں، اور تھا بھی تو ایک عمل اور سینکڑوں رکھنے، ہزاروں فساد۔ دو چار نمازیں ہیں تو کاہلی اور بے دلی اور ریا سے خالی نہیں۔ کبھی جاڑے کے دنوں میں یا افطار و سحر میں شریک ہو جانے کی نظر سے جو روزے رکھنے کا اتفاق ہوا تھا تو ان میں دکھاوے اور ظاہرداری کا نقص تو تھا ہی تھا۔ تکلیف کی شکایت سے نیکی برباد، گناہ لازم۔ کبھی کسی بھوکے ننگے کو وہ چیز جو اپنے مصرف کی نہ تھی دی تو اس کو یوں عکارت کیا کہ ایک دفعہ دے کر 100 بار احسان جتایا، اور یہ سمجھے کہ بیچارے محتاج کو عمر بھر کے واسطے مول لے لیا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی عمل نیک نہ تھا جو خالصتاً للہ ہو اور انصافاً اس کے ثواب کی توقع، اس کے اجر کی امید کی جائے۔ ان خیالات نے نصوح کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ بے اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا کہ الہی، مجھ سے زیادہ نالائق، نابکار، ناقص، ناہنجار بھی کوئی شخص ہوگا کہ میں نے اپنی ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا پیدا ہوا تھا تو معصیت پر قدرت نہ رکھتا۔ کوئی ایسی سخت مصیبت مجھ پر پڑتی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ دیتی، مجھ پر بجلی نہ گری، آسمان نہ ٹوٹ پڑا، مجھ کو سانپ نہ سونگھ گیا، ہیضہ کرکرا کہ میں بے حیا پھر اٹھ بیٹھا۔ لعنت ہے مجھ پر، اگر اب مدت العمر گناہ کے پاس پھٹکوں، تف ہے میری زندگی پر اگر پھر معصیت پر اقدام کروں۔ یہ عہد اپنے جی میں استوار کر کے اس کو پھر اپنی عمر تلف شدہ کا خیال آ گیا، اور دل میں کہنے لگا کہ میں نے ساری عمر جو اس تباہ حالت میں غارت کی، اس کی تلافی کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں، اور بڑی بے انصافی ہے کہ میں جرم کروں اور سزا نہ پاؤں، گناہ کروں اور اس کا پاداش نہ بھگتوں۔ نصوح کو اپنے گناہوں پر اس وقت اتنی ندامت تھی کہ مرنے کو وہ اپنی ایک ادنا سی سزا سمجھتا تھا۔ گھر بھر اس کے جانور ہونے کی خوشی منا رہا تھا، اور اس کو افسوس تھا کہ میں مر کیوں نہ گیا۔ علالت کی وجہ سے اٹھنے سے معذور تھا، مگر تکیے پر اوندھا سر کیے ہوئے پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدایا، میں تو اسی قابل ہوں کہ دوزخ میں جھونک دیا جاؤں، مگر تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھ کو دنیا میں رکھ لیا ہے، تو ایسی توفیق عطا کر کہ نیکوکاری اور تیری اطاعت و فرما برداری میں رہوں، اور میری زندگی دیندارانہ زندگی کا نمونہ ہو۔ اپنے نفس کے احتساب سے فارغ ہوا تو نصوح کو خاندان کا خیال آیا۔ دیکھا تو بیوی بچے سب ایک رنگ میں ہیں، دنیا میں منہمک، دین سے بے خبر۔ تب یہ دوسرا صدمہ نصوح کے دل پر ہوا کہ واہ حسرتا، میں تو تباہ ہوا ہی تھا، مگر میں نے ان تمام بندگان خدا کی بھی باٹ ماری۔ اپنی شامت اعمال کیا کم تھی کہ میں نے ان سب کا وبال سمیٹا۔ مجھ کو خدا نے اس گھر کا مالک اور سردار بنایا تھا، اور اتنی روحیں مجھ کو سپرد کی تھیں۔ افسوس میں نے ودیعت ایزدی کو تلف کیا، اور امانت الہی کی نگہداشت میں مجھ سے اس قدر سخت غفلت ہوئی۔ یہ سب لوگ میرے حکم کے مطیع اور میری مرضی کے تابع تھے۔ میں نے اپنا برا نمونہ دکھا کر ان سب کو گمراہ کیا۔ اگر میں قدغن رکھتا تو یہ کیوں بگڑتے، اور یہ بگڑے تو آخر ان سے جو نسل چلے گی وہ بھی بگڑے گی۔ غرض میں دنیا میں بدی کا بیج بو چلا۔
جو لوگ خدا کے اچھے بندے ہوتے ہیں باقیات الصالحات اور یادگار نیک دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں ایسا بدبخت ہوا کہ مجھ سے یادگار بھی رہی تو بدی۔ جب تک میری نسل رہے گی بدی بڑھتی اور پھیلتی جائے گی۔ جب یہ لوگ خدا کے روبرو جواب دہی کے واسطے حاضر ہوں گے تو آخر کہیں گے کہ ہم کو کسی نے راہ نیک بتائی ہی نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال کر کے نسو ایک مرتبہ پھر پکار کر رویا، اور دوسرا عہد اس نے یہ کیا کہ جتنے لوگ میرے خاندان میں ہیں سب کی اصلاح وضع کروں گا۔ اور پھر اس نے خدا سے دعا کی کہ اے الہ العالمین، تو اس ارادے میں میری مدد کر، جو مشکل پیش آئے آسان ہو جائے، میری بات میں اثر دے اور میرے عزم میں استحکام۔ نسو کو ایسی ٹھوکر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کو بھول جاتا۔ تنبیہ ہوئے پیچھے اس کو اپنی اصلاح دشوار نہ تھی، مگر اصلاح خاندان ایک بڑا مشکل کام تھا۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ دینداری اور خدا پرستی میرے خاندان کے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں جن سے چھوٹے بڑے کسی کے کان آشنا نہیں۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ گھر بھر ایک طرف ہوگا اور میں اکیلا ایک طرف۔ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا، اور میں ایک سورما چنا بن کر کیوں کر معصیت کے بھاڑ کو توڑ ڈالوں گا۔ پس وہ غور کرنے لگا کہ کس کو اپنا مددگار بنائے، کس کو اصلاح کار قرار دے۔ آخر یہی دل میں آیا کہ اصلاح خاندان کے لیے بی بی سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اور خدا کو کچھ اس خاندان کی فلاح ہی منظور تھی کہ نسوح نے بی بی کو پڑھا لکھا بھی لیا تھا۔ جب نسوح کا نیا نیا بیاہ ہوا انہی دنوں تعلیم نسواں کا چرچا شروع ہوا تھا۔ نئی نئی کتابیں جو عورتوں کے واسطے جاری ہوئی تھیں، نسوح نے سب کو بڑے شوق سے دیکھا تھا، اور اس کا دل اس بات کو مان گیا تھا کہ عورتوں کے لکھانے پڑھانے میں چند در چند فوائد دینی و دنیاوی مضمر ہیں۔ چنانچہ اس نے بعض کتابوں میں سے بعض مقامات دلچسپ بی بی کو پڑھ کر سنائے۔ بھلائی کی بات سبھی کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ بی بی نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ عورتوں کے لیے پڑھنا بہت مفید ہے۔ بال بچوں کا کچھ بکھیڑا نہ تھا۔ میاں سے پڑھنا شروع کیا تو 4-5 مہینے میں اردو لکھنے پڑھنے لگی۔ تب سے اب تک تھوڑا بہت مشغلہ چلا ہی جاتا تھا۔ نسوح کو اس وقت بی بی کا پڑھا ہونا بہت ہی غنیمت معلوم ہوا، اور سمجھا کہ بی بی یوں بھی خدا کے فضل سے اس میں بامسمہ فہمیدہ ہے۔ اس کا سمجھا لینا تو چندہ دشوار نہیں۔ رہے بچے جن کی عمر چھوٹی ہے وہ بھی اصلاح پذیر ہیں۔ بڑی دقت تو بڑی عمر والوں کی ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی بیاہے جا چکے تھے۔ سمجھا کہ یہ دونوں اپنے اپنے گھر کے ہیں، کسی پر میرا اختیار نہیں، اور ہو بھی تو جوان بیٹا جوان بیٹی۔ مار میں سکتا نہیں، گھڑک میں نہیں سکتا، نرا سمجھانا، اور وہ اس عمر میں بڈھے طوطوں کو پڑھانا ہے۔ آخر وہ کہیں گے نہیں کہ برے ہیں اور بے دین ہیں تو تمہیں نے ہم کو ایسا اٹھایا، اور جب کہ ہماری عادتیں راسخ اور خصلتیں طبیعت ہو گئیں تو اب ہم کو ان کا ترک کرنا تعلیم کرتے ہو اور ہم کو ناحق ملزم بناتے ہو۔ یہ سوچنا تھا کہ نسوح کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اور سمجھا کہ ان دو کی اصلاح محال ہے۔ اس کو زیادہ تر افسوس اس بات کا تھا کہ خدا کے فضل سے دونوں کے آگے اولاد ہے۔ جس طرح میری بدی نے میری اولاد میں اثر کیا، کیا ان کی بدی ان کی اولاد میں سرایت نہ کرے گی؟ مگر پھر بھی نسوح نے مصمم ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اپنے مقدور بھر تو کوشش کروں گا، یا تو راہ راست ہی پر آئیں گے یا جیتے جی چھوڑ دوں گا۔ جو خدا کا نہیں وہ میرا پہلے نہیں۔ منجھلے بیٹے اور منجلی بیٹی کی طرف سے بھی نسوح کو خوب اطمینان نہ تھا، اور جانتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی دقت پڑے گی، لیکن اس کا ارادہ ایسا مستحکم تھا کہ کوئی مشکل اس کو روک نہیں سکتی تھی، اور وہ مضطرب اور مستعجل اس قدر تھا کہ چاہتا تھا کہ ہتھیلی پر سرسوں جما لوں۔ ابھی اچھی طرح بدن میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں آئی تھی کہ اس نے بیوی سے کہا تھوڑا سا پانی گرم کرا دو تو میں نہا لوں۔ بیوی نے کہا کیا غضب کرتے ہو، ہاتھ پاؤں میں ذرا دم تو آنے دو۔ نہانے کی ایسی کون سی ساعت ماری جاتی ہے؟ جب اصل خیر سے چلنے پھرنے لگو گے خاصی طرح حمام میں جا کر غسل کرنا۔ میاں نے کہا میں نماز پڑھنی چاہتا ہوں۔ علالت میں طرح طرح کی بے احتیاطی ہوئی۔ جی قبول نہیں کرتا کہ اسی حالت سے نیت باندھ لوں۔ بیوی نے کہا کیا اچھے ہونے کی نفل مانی تھی؟ بی بی نے جو نماز کو سن کر ایسا تعجب ظاہر کیا تو نسوح پر گھڑوں پانی پڑ گیا، اور جی میں کہنے لگا کہ اللہ اللہ، مجھ میں اور نماز میں اتنی دوری ہے کہ گھر والی بی بی سن کر تعجب کرتی ہے۔ وائے برمن وائے بر انجام من، آر دارت کفر از اسلام من۔ اور ایک آہ سرد کھینچ کر بیوی سے کہا کہ اگر میں نفلیں پڑھنے والا ہوتا تو بھلے ہی دن نہ ہوتے۔ بیوی نے کہا
منت نہیں، نیاز نہیں، تو پھر کیا جلدی ہے؟ نماز کہیں بھاگی نہیں جاتی، اچھی طرح تندرست ہو جاؤ گے تو بہتری نمازیں پڑھ لینا۔ اب نسو وہ نسو نہیں رہا تھا کہ بی بی کو ایسی بے وقتی کے ساتھ نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتا اور اس کو ناگوار نہ ہوتا۔ غصہ تو آیا، مگر پھر اپنے جی میں سمجھا کہ بی بی کا کچھ قصور نہیں، جس کا شوہر بے دین ہو اس کے ایسے ہی خیالات ہونے چاہیے۔ تمام تر میری ہی خطا ہے اور ایک میری بے دینی نے سارے گھر کو تباہ کر رکھا ہے۔ بیوی سے اس وقت رد و قط کرنا مناسب نہ سمجھ کر اتنا ہی کہا کہ افسوس میری ناکارہ صحبت نے تم کو کس قدر گمراہ کر دیا ہے کہ فرض خدا کو تم نے ایک سرسری سا کام سمجھا۔ غرض بیوی کے منع کرتے کرتے نسو نے غسل کر کپڑے بدل نماز پڑھی۔ آج نسو کی یہ پہلی نماز تھی کہ اس کو داخل عبادت کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے مؤدب کھڑا تھا جیسے کسی بادشاہ عالی جہاں کے روبرو کوئی خونی کھڑا ہوتا ہے۔ آنکھیں زمین میں سی ہوئی تھیں، ہیبت سلطانی اس پر ایسی چھا رہی تھی، نہ ہلتا تھا نہ جلتا تھا، بس ایک بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا۔ عاجزی اور فروتنی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ حکم کے مطابق کھڑا تھا لیکن جھک جھک جاتا تھا اور گر گر پڑتا تھا۔ غرض ایسی حرکتیں اسے سرزد ہوتی تھیں کہ خواہ دیکھنے والے کو رحم آئے۔ ہفتے عشرے تک علالت کا کسل رہا، پھر تو خدا کے فضل سے نسو بدستور توانا و تندرست ہو گیا، مگر بیماری کے بعد اکثر اس کی عادتیں بدل گئی تھیں۔ ہر وقت تو وہ سوچ میں رہتا تھا، بے ضرورت بکنا، بے تمیزی کے ساتھ ہنسنا، لایعنی باتوں میں شریک ہونا اس نے مطلقاً چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ لینت، تواضع، وسعت اخلاق، انکسار، یہ صفتیں بھی اس میں آ گئی تھیں۔ بیماری سے پہلے اس کی بدمزاجی اس درجے کی تھی کہ گھر والے اس کو ہوا سمجھتے تھے۔ دروازے کے اندر اس نے قدم رکھا اور کیا چھوٹے کیا بڑے سب پر ایک سہم چڑھا۔ اگر بھولے سے کوئی چیز بے موقع پڑی رہ گئی اور اس نے دیکھ پائی، سب پر ایک آفت توڑ ماری۔ کھانے میں اٹکل ہی تو ہے، ذرا نمک زیادہ ہو گیا یا مٹھلونا رہ گیا، بس اسی روز جانوں کے گھر میں فاقہ ہوا۔ کتنے تو پیالے شہید ہوئے، کتنی رکابیوں کا خون ہوا۔ سارے محلے میں خبر ہوئی کہ آج کھانا بگڑا۔ بچوں کو بات بات میں جھڑکی، بات بات میں گھڑکی۔ یا اب نسو کے سر پر ڈھول بجاؤ، کچھ خبر نہیں، بلکہ فہمیدہ بچوں کو شوخی کرتے دیکھ خفا ہوتی اور کہتی کیسے ناہموار بچے ہیں، باپ کا تو یہ حال ہے اور یہ انہی کے کان میں جا کر شور کرتے ہیں، ذرا ڈر نہیں، دیکھو اکٹھی ہی کسر نکلے گی۔ شروع میں نسو کا یہ انداز دیکھ کر گھر والوں کو بڑا کھٹکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیماری سے اٹھے ہیں، ضرور ہے کہ پہلے سے زیادہ نازک مزاج ہو گئے ہوں گے۔ اس بلا کا غصہ چڑھا ہے کہ کسی سے بولتے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ قہر کس پر ٹوٹتا ہے، کس کی شامت آتی ہے۔ مگر نسو نے ایسا جلاب نہیں لیا تھا کہ اس نے خون میں ذرا سی گرمی بھی لگی رہنے دی ہو۔ لوگ بیماری سے اٹھ کر چڑچڑے اور بدمزاج ہو جاتے ہیں، اور نسو حلیم و بردبار، نرم دل و خاکسار ہو کر اٹھا تھا۔ معاملات روزمرہ میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو رکھ دیا سو چاو سے کھا لیا، جو دے دیا سو خوشی سے پہن لیا، نہ حجت، نہ تکرار، نہ غل، نہ غپاڑا۔ نسو کی عادت بدلی تو لوگوں کی مدارات بھی اس کے ساتھ بدل چلی۔ جو پہلے ڈرتے تھے وہ اب اس کا ادب ملحوظ رکھتے، جن کو وحشت و نفرت تھی وہ اب اس کے ساتھ انس و محبت کرتے۔ تھوڑے ہی دنوں میں گھر شور و شغب سے پاک اور لڑائی جھگڑے سے صاف ہو گیا۔ ابتداً نسو کو نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے دیکھ کر گھر والوں نے اچنبھا کیا تھا، لیکن پھر بے کہے دوسروں پر خود بخود ایک اثر سا ہونے لگا، اور نسو اسی کا منتظر تھا کہ لوگ اس طرز اجنبی سے کسی قدر مانوس اور خوگر ہو لیں تو اپنا انتظام شروع کروں۔ نسو کی جہاں اور عادتیں بدلی تھیں، وہاں ایک یہ بھی تھی کہ وہ خلوت پسند ہو گیا تھا۔ تمام دن اکیلا بالا خانے پر بیٹھا رہتا، بے بلائے اگر کوئی جاتا تو یہ بھی نہ تھا کہ اس سے بات چیت نہ کرے، مگر حد الوسع مجمع سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ بعض کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید نیند بڑھ گئی ہے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اترنے چڑھنے کی توانائی نہیں آئی، مگر فہمیدہ کو اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی چپ بیٹھے ہوئے۔ آخر ایک روز پوچھا کہ اکیلے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تمہارا جی نہیں گھبراتا؟ تھوڑی دیر نیچے ہی اتر آیا کرو کہ بال بچوں کی باتوں میں دل بہلے، مجھ کو گھر کے کام دھندے سے فرصت نہیں ملتی۔ نسو نے کہا میں تم سے اس بات کی شکایت کرنے والا تھا کہ جب سے میں بیمار ہو کر اٹھا ہوں تم نے اتنا بھی نہ پوچھا کیا ہوا، کیوں کر ہوا؟ کیا تم کو میری عادات میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا؟ فہمیدہ نے کہا
رات دن کا تفاوت، زمین آسمان کا فرق، اور پوچھنے کو تمہارے سر کی قسم کئی بار منہ تک بات آئی، مگر تمہارے ڈھنگ دیکھ کر جرأت نہ ہوئی کہ پوچھوں۔ نسو نے کہا، ڈھنگ کیسا؟ فہمیدہ نے کہا، برا ماننے کی بات نہیں، مزاج تمہارا سدا کا تیز ہے، یوں ہی ہم سب لوگ تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب سے بیمار ہو کر اٹھے سب کو خوف تھا کہ ایک تو کریلا، دوسرے نیم چڑھا، پہلے ہی سے بلا کا غصہ ہے، اب بیماری کے بعد کیا ٹھکانہ ہے۔ ادھر تم کو دیکھا تو کسی کی طرف ملتفت نہ پایا، سمجھے کہ ضرور طبیعت برہم اور مزاج نادرست ہے۔ پھر کس کی جرأت، کس کی اتنی ہمت کہ پوچھے اور دریافت کرے؟ نسو نے کہا، کیوں صاحب، کبھی تم نے مجھ کو میرے مزاج کی خرابی پر متنبہ کیا؟ فہمیدہ نے کہا، تنبیہ کرنا درکنار، بات کرنے کا تو یارہ ہی نہ تھا۔ نسو نے کہا، لیکن ان دنوں تو میں کسی پر ناخوش نہیں ہوا۔ فہمیدہ نے کہا، گھر بھر کو اس کا تعجب ہے۔ نسو نے کہا، آخر لوگ اس کا سبب کیا قرار دیتے ہیں؟ فہمیدہ نے کہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وبا میں کثرت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، اپنے گھر میں 3 موتیں ہو گئیں، خود بیمار پڑے اور خدا کے گھر سے پھر کر آئے، دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ تمہارے بڑے صاحبزادے یہ تجویز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو اسہال بند کرنے کی دوا دی، دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے۔ بہرکیف سب کی یہی رائے ہے کہ علاج کرنا چاہیے۔ نسو نے کہا، نہ گرمی ہے نہ خلل دماغ، خوف البتہ ہے۔ فہمیدہ نے کہا، مرد ہو کر تم اتنے ڈر گئے، آخر ہم سب بھی تو اسی آفت میں تھے۔ نسو نے کہا، تم ہرگز اس آفت میں نہ تھیں۔ فہمیدہ نے کہا، یعنی یہ کہ میں نے حیضہ نہیں کیا، لیکن تمہارا حیضہ کرنا مجھ کو اپنے مرنے سے زیادہ شاق تھا۔ نسو نے کہا، نہیں، حیضہ کرنے کی بات نہیں، بیماری اگرچہ ظاہر میں سخت تھی، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ شروع سے آخر تک میرے ہوش و حواس بالکل درست تھے، تمہاری ساری باتیں میں سنتا اور سمجھتا تھا۔ ابتدائے علالت میں جو تم لوگوں نے حیضہ امتلائی تجویز کیا، پھر صبح کو حکیم صاحب تشریف لائے اور میری کیفیت تم نے بیان کی، پھر ڈاکٹر آئے اور انہوں نے دوا پلائی، مجھ کو سب خبر ہے۔ جب تم لوگوں نے ڈاکٹر کے کہنے سے مجھ کو علیحدہ دالان میں لٹایا تو مجھ کو غنودگی سی آ گئی اور میں نے اپنے تئیں دوسرے جہان میں دیکھا۔ اس کے بعد نسو نے خواب کا سارا ماجرا حرف بحرف بی بی سے بیان کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں کے دلوں میں نرمی اور رقت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی تعلیم عورتوں میں جلد اثر کرتی ہے۔ فہمیدہ نے جو میاں کا خواب سنا، اس قدر خوف اس پر طاری ہوا کہ قریب تھا کہ غش آ جائے۔ نسو اگرچہ تنہائی میں اپنے گناہوں پر تاسف کر کے ہر روز 2-4 مرتبہ رو لیا کرتا تھا، اور ظاہر میں نہیں بھی روتا تھا تو اندر سے ہر وقت اس کا دل روتا رہتا تھا۔ اب بی بی کی ہمدردی اور ہمدمی کا سہارا پا کر تو اتنا رویا کہ گگی بن گئی۔ فہمیدہ پہلے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، میاں کا رونا اس کے حق میں اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہوا، اس نے بھی بلبلا کر رونا شروع کیا۔ پھر تو دونوں میاں بی بی ایسا روئے کہ ساون بھادوں کا سا سما بن گیا۔ وہ بھی ایک عجیب وقت تھا کہ دونوں میاں بی بی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ آخر نسو نے اپنے تئیں سنبھالا اور بی بی سے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی چیز رونے کے قابل ہے تو میرے نزدیک گناہ اور خدا کی نافرمانی ہے، اور بس، کیونکہ کوئی مصیبت، کوئی آفت گناہ سے بڑھ کر نہیں۔ دنیا کے نقصان پر رونا بے فائدے دیدے کھونا ہے، مگر گناہ پر رونا گویا داغ الزام کو دھونا ہے۔ رونا کفارہ معصیت ہے، رونا گناہگار کے لیے بہترین معذرت ہے، رونا رحمت کی دلیل اور مغفرت کا کفیل ہے۔ لیکن ہم کو اپنی آئندہ زندگی کا انتظام بھی کرنا ضرور ہے۔ ندامت وہی سند ہے کہ افعال مابعد میں اس کا اثر ظاہر ہو۔ توبہ وہی پکی ہے کہ آدمی جو دل میں سوچے یا منہ سے کہے ویسے ہی کر دکھائے۔ فہمیدہ نے کہا، لیکن اتنی عمر اس خرابی میں بسر کی، اب نجات اور مغفرت کی کیا امید ہے؟ میں تو جانتی ہوں کہ ہمارا مرض علاج سے درگزرا۔ نسو نے کہا، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، وہ بے نیاز بڑا غفور الرحیم ہے، کچھ اس کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں۔ اگر روئے زمین کے تمام آدمی اس کی نافرمانی کریں تو اس کی ابدی اور دائمی سلطنت میں ایک سرے منہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اسی طرح اگر تمام زمانہ فرشتہ سیرت ہو جائے اور سارے آدمی شبانہ روز مصروف عبادت رہیں تو اس کی عظمت اور کبریائی میں ایک رائی کے دانے کی قدر بھی زیادتی اور افزونی نہ ہوگی۔ اگر خدا کو اپنی پرستش اور عبادت ہی کرانی منظور ہوتی تو وہ نافرمان، گنہگار، سرکش، متمرد انسان کی جگہ فرشتے پیدا کر سکتا تھا۔ پھر یہ باتیں جو ہم پر فرض و واجب کی گئی ہیں ہماری ہی اصلاح، ہماری ہی بہبود کے لیے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اس میں پرلے سرے کا رحم اور غایت درجے کا حلم ہے۔
لاکھ گناہ کرو جہاں عجز و الہا کیا، منت و سماجت سے پیش آئے بس پھر کچھ نہیں۔ اگر خشم گیرد بکردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت۔ وہ معبود جابر نہیں، سخت گیر نہیں، کینہ ور نہیں، مگر ہے کیا کہ غیور بڑا ہے۔ اس کی مطلق برداشت نہیں کہ کسی کو اس کا شریک خدائی گردانا جائے۔ فہمیدہ نے کہا کتنا ہی افو درگزر کیوں نہ ہو، مگر اپنے گناہوں کی بھی کچھ انتہا ہے۔ ماں باپ کو جیسی اولاد کی مامتا ہوتی ہے ظاہر، مگر دیکھو کلیم کی حرکتوں سے میرا تمہارا دونوں کا جی آخر کھٹا ہو ہی گیا۔ کتنی برداشت، کہاں تک چشم پوشی۔ نصوح نے کہا خدا کی پاکیزہ اور کامل صفتوں کو آدمی کی ناقص و ناتمام عادتوں پر قیاس کرنا بڑی غلطی ہے۔ تمام دنیا کے ماں باپوں کو جو اولاد کی محبت ہے وہ ایک شمع ہے اس عنایت بے غایت اور لطف و شفقت بے منت کا جو خداوند کریم ہر حال میں اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی انسان کے خمیر میں ہے۔ اگر بندوں کے گناہ پر اس کو نظر ہوتی تو ہر متنفس کشتنی اور گردن زدنی تھا، دنیا کاہے کو بستی۔ لیکن اللہ رے درگزر گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور رزق کا راتب جو سرکار سے بندھا ہے۔ موقوف ہونا کیسا، کبھی ناغا بھی تو نہیں ہوتا۔ سانس لینے کو ہوا تیار، پینے کو پانی موجود، آرام کرنے کو رات، کام کرنے کو دن، رہنے کو مکان، وہی چاند، وہی سورج، وہی سامان، وہی زمین، وہی آسمان، وہی برسات، وہی فواکہ و نباتات، جملہ اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھ کان اپنی اپنی خدمت پر مستعد، نہ ماندگی نہ کسل نہ تکان۔ بس جب کہ خدا ایسے ایسے گناہ اور ایسی ایسی نافرمانیوں پر نیکی سے نہیں چوکتا تو یہ بات اس کی ذات ستودہ صفات سے بہت ہی مستعبد معلوم ہوتی ہے کہ اس کی درگاہ میں معذرت کی جائے اور نہ بخشے، توبہ کی جائے اور قبول نہ کرے۔ اسی وقت میاں بی بی دونوں نے دعا کے واسطے ہاتھ پھیلا دیے اور گڑ گڑا کر اپنے اور ایک دوسرے کے گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ اس کے بعد فہمیدہ مسرت و اطمینان کی سی باتیں کرنے لگی، مگر نصوح کی افسردہ دلی بدستور باقی تھی۔ تب فہمیدہ نے پوچھا کہ جب توبہ کرنے سے گناہوں کا معاف ہو جانا یقینی ہے اور آئندہ کے واسطے ہم عہد کرتے ہیں کہ پھر ایسا نہ کریں گے، تو کیا وجہ ہے کہ تم اداس ہو؟ نصوح نے کہا ایمان خوف و رجا کا نام ہے، توبہ کا قبول کیا جانا کچھ ہمارا استحقاق نہیں۔ خدائے تعالیٰ قبول کرے تو اس کی عنایت ہے، اور نہ قبول کرے تو ہم کو نہ مقام گلہ ہے نہ محل شکایت۔ آئندہ کے عہد پر بھی کیا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ انسان مخلوق ضعیف البنیان ہے، غفلت اس کی طینت ہے اور نافرمانی اس کی طبیعت۔ خدا ہی توفیق خیر دے تو عہد کا نبھا اور وعدے کا ایفا ممکن ہے، ورنہ آدمی سے کیا ہو سکتا ہے؟ ربائی ہے کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اور میری افسردگی کی ایک وجہ اور ہے کہ کسی طرح اس سے میرا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ فہمیدہ نے کہا وہ کیا؟ نصوح نے کہا وہ یہ ہے کہ میں تو بگڑا ہی تھا، میں نے ان بچوں کو کیسا غارت کیا، میری دیکھا دیکھی یہ بھی گئے گزرے ہوئے۔ تم دیکھتی ہو کہ چھوٹے بڑے سب ایک رنگ میں ہیں، کسی کو بھی دینداری سے مس ہے، کوئی بھی خدا پرستی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور رغبت ہو تو کہاں سے ہو؟ نہ گھر میں دین و مذہب کا چرچا کہ خیر دوسروں کو دیکھ کر آدمی نصیحت پکڑے، نہ کوئی کہنے اور سمجھانے والا کہ نیک و بد کا امتیاز سکھائے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ میں ان کی تباہی اور خرابی میں ہر طرح کی مدد کرتا رہا۔ افسوس ہے کہ میں نے ان کے حق میں کانٹے بوئے، ان کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اور جانا کہ میں ان کی بہتری چاہتا ہوں۔ میں جو غور کرتا ہوں تو کھیل کود کی جتنی خراب عادتیں ہیں، حقیقت میں ان کا بانی اور معلم میں ہوں۔ میں نے ان کا جی بہلانے کو کھلونے اور کنکوے لے دیے، میں ان کو خوش کرنے کی نظر سے بازار کے ساتھ لے گیا، میں نے ان کو دام دے دے کر بازاری سودوں کی چاٹ لگائی، جانور پالنے ان کو میں نے سکھائے، میلے تماشے ان کو میں نے دکھائے، خوش وضعی خوش لباسی کی لت ان کو میں نے ڈلوائی۔ میں خود عیب مجسم ایک بڑا نمونہ ان کے پیش نظر تھا۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، مجھ سے سیکھا، میری تقلید کی۔ میں ہرگز اس نعمت کے لائق نہ تھا کہ مجھ کو بچوں کا باپ بنایا جائے، میں کسی طرح اس عنایت کے شایان نہ تھا کہ مجھ کو ایک بھرے کنبے کی سرداری ملے۔ یہ بھی میرے نصیبوں کی شامت اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کی پرداخت مجھ کو سپرد ہوئی۔ افسوس سن تمیز کو پہنچنے سے پہلے یہ یتیم کیوں نہ ہو گئے، شیر خارگی ہی میں میرا سایہ زبوں ان کے سر پر سے کیوں نہیں اٹھا لیا گیا،
کہ کوئی دوسرا ان کی تربیت کا متکفل ہوتا جو اپنی خدمت کو مجھ سے بدل جہاں بہتر انجام دیتا۔ غضب ہے کہ یہ اشراف کے بچے کہلائیں اور پاجیوں کی سی عادت رکھیں۔ مجھ کو اب ان کی شکل زہر معلوم ہوتی ہے، صورت سیرت ظاہر باطن ایک سے ایک خراب، ایک سے ایک بدتر۔ ایک نابکار کو دیکھو کہ وہ ماش کے آٹے کی طرح ہر وقت اینٹھا ہی رہتا ہے، کبھی سینے پر نظر ہے، کبھی بازوؤں پر نگاہ ہے، آدم زاد ہو کر لقے کبوتر کا پٹھا بنا پھرتا ہے، اتنا اکڑتا ہے کہ گردن گدی میں جا لگی ہے، کپڑے ایسے چست کہ گویا بدن پر سیے گئے ہیں، چھاتی پر انگرکھے کے بند ہیں، گھٹنوں تک پائجامے کی چوڑیاں پڑی ہیں، ایک دیولی برابر ٹوپی ہے کہ خود بخود گری پڑتی ہے، دوسرا ناہنجار صبح اٹھا اور کبوتر کھول باپ دادے کا نام اچھالنے کوٹھے پر چڑھا، پھر سوا پہر دن چڑھے تک کوٹھے پر دھما چوکڑی مچائی، مارے باندھے مدرسے گیا، عصر کے بعد سے پھر کوٹھا ہے اور کنکوا ہے، شام ہوئی اور شطرنج بچھا، اتوار کو مدرسے سے چھٹی ملی تو بٹیریں لڑائیں، تیسرے نالائق بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، محلہ نالا ہمسائے عاجز، اس کو مار اس کو چھیڑ، چاروں طرف ایک طرح مچ رہی ہے۔ غرض کچھ اس طرح کے بے سرے بچے ہیں، نا ہموار، آوارہ، بے ادب، بے تمیز، بے حیا، بے غیرت، بے ہنر، بد مزاج، بد زبان، بد وضع، کہ چند روز سے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترتا ہے۔ ان کی حرکات و سکنات، نشست و برخاست، کوئی بھی تو بھلے مانسوں کسی نہیں، گالی دینے میں ان کو باک نہیں، فحش بکنے میں ان کو تامل نہیں، قسم ان کا تکیہ کلام ہے، نہ زبان کو روک ہے نہ منہ کو لگام ہے، ان کی چال ہی کچھ عجب طرح کی اکھڑی ہے کہ بے تہذیبی ان کی رفتار سے ظاہر ہے۔ رہیں لڑکیاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان میں اس طرح کے عیوب نہ ہوں گے جو لڑکوں میں ہیں، لیکن ساتھ ہی مجھ کو اس کا تیقن ہے کہ دیندارانہ زندگی تو کسی کی بھی نہیں۔ ان کو بھی اکثر گڑیوں میں مصروف پاتا ہوں، یا کنبے میں کوئی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو کپڑوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ لڑکے گالیاں بہت بکتے ہیں تو لڑکیاں کوسنے کثرت سے دیا کرتی ہیں، قسم کھانے میں جیسے وہ بے باک ہیں یہ بھی بے دھڑک ہیں۔ بہرکیف کیا لڑکے کیا لڑکیاں، میرے نزدیک تو دونوں کچھ ایک ہی طرح کے ہیں۔ ان سب کی یہ حالت دیکھ کر میں زہر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں، مگر پھر دیکھتا ہوں تو ان کا کچھ بھی قصور نہیں، خطا اگر ہے تو میری ہے اور تمہاری۔ ان سب کے عیوب پر جھڑکنا اور ملامت کرنا کیسا؟ ہم نے کبھی ان کو روکا تک بھی تو نہیں۔ فہمیدہ نے کہا، تم تو باہر کے اٹھنے بیٹھنے والے ٹھہرے، اس میں تو میرا ہی سراسر قصور ہے۔ بچے ابتدا میں ماؤں سے ہی زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور ماؤں ہی کی خوبو پکڑتے ہیں، بلکہ تم جب کبھی ان کو نصیحت کرتے اور کسی بات پر گھڑکتے تو میں الٹی ان کی حمایت لیتی تھی۔ ان سب کو میں نے خراب کیا اور اس کا الزام بالکل میری گردن پر ہے۔ نسو نے کہا، بے شک تم نے بھی ان کی اصلاح میں کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی میں باپ تھا، تم سے ان کی پرورش متعلق تھی اور مجھ سے ان کی اصلاح و تہذیب۔ فہمیدہ نے کہا، ہاں میں نے ان کے بدنوں کو پالا اور ان کی روحوں کو تباہ اور ہلاک کیا۔ میری ہی بیہودہ محبت نے ان کی عادتیں بگاڑیں، میرے ہی نامعقول لاڈ پیار نے ان کے مزاجوں کو گندا، ان کی طبیعتوں کو بے قابو بنایا۔ نسو نے کہا، لیکن اگر میں اپنے کام پر آمادہ و سرگرم ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ میں کہوں اور نہ سنیں، میں چاہوں اور نہ کریں۔ آخر میں ان پر ضابط تھا، میں ان پر ہر طرح کی قدرت رکھتا تھا، اور نہ صرف ان پر بلکہ تم پر اور سارے گھر پر۔ فہمیدہ نے کہا، پھر بھی جس قدر برائیاں مجھ پر ظاہر ہوتی رہتی تھیں ان کا شاید 10واں حصہ بھی تم پر منکشف نہ ہوتا ہوگا۔ جان بوجھ کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا، دیکھتی بھالتی میں اندھی بنی رہی۔ اب بھی جو خرابیاں ان کی میں جانتی ہوں تم کو معلوم نہیں۔ دیکھو، لڑکیاں ہی ہیں کہ تم گڑیاں کھیلنے اور کپڑوں کا اہتمام کرنے کے سوائے ان کے حالات سے محض بے خبر ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ان کے مزاجوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کی عادتوں میں کیسے کیسے بگاڑ ہیں۔ نسو نے کہا، پھر آخر کیا کرنا ہوگا؟ فہمیدہ نے کہا، میرے گمان میں ان بچوں کی اصلاح تو اب ہمارے امکان سے خارج ہے۔ نسو نے کہا، البتہ ناممکن نہیں تو نہایت دشوار ہونے میں بھی کچھ شک نہیں۔ فہمیدہ نے کہا، دشوار تم ہی کہو۔ آسمان میں تھگلی لگانا ممکن ہے اور ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر یہ درست ہونے والے نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کلیم ایک ایک بات کے 100 جواب دینے کو موجود ہے، اور ایک کلیم پر کیا الزام ہے؟ جتنے بڑے اتنے کڑے، جتنے چھوٹے اتنے کھوٹے۔ نسو نے کہا، تو کیا ان کو گمراہی میں ہی رہنے دیں کہ اور بدتر ہوں؟ ان کو با اختیار خود چھوڑ دیں کہ پیٹ بھر کر خراب ہوں؟ فہمیدہ نے کہا، بڈھے طوطوں کا پڑھانا، پکی لکڑی کا لچکانا، تم سے ہو سکے تو بسم اللہ۔
کیا خدا نہ خواستہ میں مانو مزاحم ہوں، مگر میں ایسی انہونی کا بیڑا نہیں اٹھاتی۔ ایاز قدر خود بشناس، میں خوب جانتی ہوں کہ بیٹوں کی نظروں میں میرا کتنا وقر ہے، بیٹیاں کتنا میرا ادب لحاظ کرتی ہیں۔ رشتے میں ماں ضرور ہوں مگر افتاد سے مجبور ہوں، کوئی میرے بس کا نہیں۔ نسو نے کہا لیکن تم خود یہ کہتی تھیں کہ بچوں کی اصلاح تم پر فرض تھی، اور جب تک مادری و فرزندی کا تعلق باقی ہے وہ فرض تمہاری گردن پر لدا ہے۔ میں نے ایک دن بڑے سویرے نہیں معلوم کس بچے کو چاہا کہ باہر حکیم کو لے جا کر دکھا دوں، تم اس وقت اس کا منہ دھلانے کو اٹھی۔ میں جلدی کرتا تھا اور تم کہتی تھیں کہ ذرا صبر کرو، منہ دھلا دوں، کرتا بدل دوں۔ اس حالت سے لے جاؤ گے تو حکیم صاحب کیا کہیں گے کہ گھر والی کیسی پھوہڑ ہے کہ بچوں کو ایسا ناصاف رکھتی ہے۔ بے شک وہ بات تمہاری بہت معقول تھی، لیکن جب یہ تمہارے بچے گندی روح اور ناپاک دل لے کر خدا کے حضور میں جائیں گے تو کیا تم پھوہڑ نہیں بنو گی؟ وہاں یہ معذوری اور مجبوری کچھ نہیں سنی جائے گی۔ علاوہ اس کے کیوں کر تمہاری محبت اقتضا کرتی ہے کہ تم اپنے فرزندوں کو مبتلا مصیبت دیکھو اور ان کو اس مصیبت سے نکالنے کی کچھ تدبیر نہ کرو، اس واسطے کہ وہ مصیبت ان پر بہت دنوں سے ہے اور میرے اور تمہارے سبب سے ہے۔ کیا مدت کے بیمار کو دوا نہیں دیتے؟ پرانے ناسور کا علاج نہیں کرتے؟ اولاد کی اصلاح ماں باپ پر فرض ہے۔ اگر اس فرض کو ہم نے غفلت اور بے وقوفی سے اب تک ادا نہیں کیا تو کیا ضرور ہے کہ آئندہ بھی مصیبتیں ترک فرض میں گرفتار رہیں؟ فہمیدہ نے کہا کچھ مجھ کو انکار نہیں، گریز نہیں، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی اصلاح ہم پر فرض نہ تھی یا اب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو ان کی اصلاح سے یاس کلی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ان کی اصلاح و تہذیب اور تادیب و تعلیم میں کوشش فضول ہے، صحیح ابس، تدبیر بے سود، محنت رائے گاں، بھلا کہیں ٹھنڈے لوہے بھی پیٹنے سے درست ہوئے ہیں؟ نسو نے کہا آہا، لیکن ہم پر اس قدر لازم ہے کہ کوشش کریں، اور نتیجے کا مترتب ہونا، اثر کا پیدا کر دینا ہمارا کام نہیں، یہ خدا کے اختیار میں ہے، اور کون جانے کہ خدا ہمارے ارادے میں برکت، ہماری تدبیر میں تاثیر دے اور یہ درست ہو جائیں۔ کیا تم کو مسرت نہ ہوگی؟ کوشش میں ناکام رہنا اور مطلقاً کوشش نہ کرنا، ان دو باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انجام دونوں کا ایک ہو مگر کوشش کرنا ہمارے لیے ایک وجہ برات ہے۔ فہمیدہ نے کہا اس بات کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان میں ہونا ممکن نہیں، اس واسطے کہ میری حالت اور ہے اور تمہاری حالت اور۔ اول تو بچوں پر تمہارا روب داب ہے، تم سے پھر بھی ڈرتے ہیں، اور میرے ساتھ تو سب کے سب اس قدر گستاخ ہیں کہ بیٹیاں تو خیر مجھ کو برابر کی سہیلیاں سمجھتی ہیں، بیٹے تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ کون بلا ہے اور یہ کیا بکتی ہے۔ دوسرے تم کو اپنے بچوں کی کیفیت بخوبی معلوم نہیں، اور میں ان کے رگ و ریشے سے واقف ہوں۔ نسو نے کہا سب سچ ہے، لیکن تمہاری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ان کی اصلاح بڑا مشکل کام ہے۔ فہمیدہ نے کہا پھر تم نے بات کو بدلا۔ میں نے اپنے منہ سے مشکل ہرگز نہیں کہا، میں شروع سے ناممکن اور محال ہی کہے جاتی ہوں۔ نسو نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ بک رہا ہوں اور تم نہیں سمجھتی۔ کیوں صاحب، ناممکن اور محال کیوں ہے؟ فہمیدہ نے کہا اگر تم کہو میں تمہاری خاطر سے مان لوں، لیکن چونکہ تم میری رائے پوچھتے ہو تو میں بے شک ناممکن اور محال ہی سمجھتی ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی عادتیں راسخ ہوتے ہوتے طبیعت ہو گئی ہیں۔ برابر کے بیٹے، برابر کی بیٹیاں، مار ہم نہیں سکتے، گھڑک ہم نہیں سکتے، جبر ہم نہیں کر سکتے، بھلا ان عادتوں کو جن کے وہ مدتوں سے خوگر رہے ہیں کیوں کر چھڑا دیں گے؟ نسو نے کہا تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ کوئی تدبیر کارگر سمجھ میں نہیں آتی، اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ کارگر نہیں معلوم ہوتی۔ فہمیدہ نے کہا وہ ایک ہی بات ہے۔ نسو نے کہا اس سے مجھ کو بھی انکار نہیں کہ معمولی تدبیریں اب محض بے سود ہیں۔ مادہ سخت ہے تو جلاب بھی کوئی بڑا کڑا دینا ہوگا، جو کام پہلے ایک بات سے نکلتا اب جوتی لات سے بھی نکلنے کی امید نہیں۔ فہمیدہ نے کہا لیکن اگر بچوں کے ساتھ تم اس طرح کی سختی برتو گے تو دنیا تھوڑی تھوڑی کرے گی، اور سختی سے بچوں کے دلوں میں دونی ضد اور نفرت پیدا ہوگی۔ نسو نے کہا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے ذمے کا ایک فرض ادا کرتا ہوں تو دنیا کے کہنے کی انشاءاللہ مجھ کو مطلق پرواہ نہ ہوگی۔ لوگوں کو اختیار ہے، جو چاہیں سمجھیں اور جو چاہیں سو کہیں، لیکن سختی خود میرے نزدیک ایک تدبیر نامناسب ہے، اور میں خوب سمجھتا ہوں کہ بڑے لڑکے کسی طرح سختی کی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے ساتھ خشونت اور درستی سے پیش آؤں گا تو بالکل الٹا اثر ہوگا، اور جبکہ میں خود ان کی خرابی کا باعث ہوا ہوں تو سختی کا میں سزاوار ہوں نہ وہ۔ فہمیدہ نے کہا بھلا پھر سختی کرو گے نہیں اور نرمی سے کام نکلنا نہیں؟
اسی نرمی نے تو ان کو اس ہدڑے تک پہنچایا۔ آخر وہی بات ہوئی کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں، ناحق کا درد سر ہے۔ نسو نے کہا میں اس شعر پر عمل کروں گا: درستی و نرمی بہم در بہست، چرگزن کے جراح و مرہم نہست۔ یعنی سختی اور نرمی دونوں سے ساتھ ساتھ کام لینا اچھا ہے، جس طرح جراح بیمار کے فائدے کے لیے فصل بھی کھولتا ہے اور ساتھ ہی مرہم بھی لگاتا ہے۔ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کے محل پر سختی، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گا۔ آخر آدمی کے بچے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ جب انہی کے فائدے کی بات میں ان سے کہوں گا تو کب تک نہیں سمجھیں گے، اور سختی تو بس اسی قدر میں عمل میں لاؤں گا کہ یہ بات بخوبی ان کے ذہن نشین کرا دوں گا کہ جو میرے کہے کا نہیں میں اس کا، اور وہ میرا شریک رنج و راحت نہیں ہے۔ یہی کہوں گا اور انشاءاللہ یہی کر دکھاؤں گا، مگر بے تمہاری مدد کے یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ فہمیدہ نے کہا میں دل و جان سے مدد کرنے کو موجود ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم انہی کی بہتری کے واسطے کہتے اور کرتے ہو۔ اپنی اولاد کا فائدہ ہوتے سہاتے اگر میں کوتاہی کروں تو ماں کاہے کو ہوئی، کوئی ڈائن ہوئی۔ نسو نے کہا تم میرے شریک حال رہو تو مجھ کو ہر طرح کی تقویت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بچے بات بات میں تمہارا آسرا، تمہارا سہارا پکڑتے ہیں۔ ہو میری بیوی، مگر معاملات خانہ داری میں میرے کل فیصلوں کی اپیل تمہارے یہاں ہوتی ہے۔ میں تم کو الزام نہیں دیتا، اس واسطے کہ تم سے زیادہ میں خود ملزم ہوں، لیکن بچوں میں سے جس کو تم نے زیادہ پیار کیا وہی زیادہ خوار ہوا۔ ہر چند میں نے کوشش کی، کسی امر دینی کے واسطے نہیں بلکہ معمولی پڑھنے لکھنے کے واسطے، مگر جب تک تمہاری تائید نہیں ہوئی ایک نہیں چلی۔ فہمیدہ نے کہا لیکن اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ جب تک چھوٹے تھے مجھ کو ماں سمجھتے تھے اور میں ان کی فریاد لیتی تھی، حمایت کرتی تھی۔ اب ہر ایک اپنے دل کا بادشاہ ہے، لڑکوں سے تو کچھ تعلق ہی نہیں رہا، ہفتوں بات چیت کرنے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا۔ پکارتی پکارتی رہ جاتی ہوں، منہ پھیر کر بھی نہیں دیکھتے۔ لڑکیاں البتہ کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں، گھر ہی میں بیٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ میں گھر کے کام دھندے میں لگی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی جہاں تک تمہارے نیک ارادے میں کہ خدا اس کو پورا کرے مجھ سے مدد مل سکتی ہے، تم دیکھ لینا انشاءاللہ اپنے مقدور بھر اٹھانا رکھوں گی۔ نسو نے کہا بھلا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو سنبھال لو گی؟ فہمیدہ نے کہا ان کا درست کر لینا کیا مشکل ہے، یہ تو موم کی ناک ہیں، جدھر کو پھیر دو پھر گئے۔ بلکہ شاید ان کو منہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ بچوں کا قاعدہ ہے کہ جیسا بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں خام خواہ اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی حمیدہ نے مجھ کو رولا رولا دیا ہے، کیا تو اس کی 6 برس کی بساط ہے، مگر ماشاءاللہ میرے منہ میں خاک مغز سے اتار کر بڑے بوڑھوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ نسو نے پوچھا کیا ہوا تھا؟